माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? शुरू कर रही हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी मैं सो के उठी हूँ, टाइम है कोई 1 बजे का टाइम है। बच्चों को स्कूल आजकल मेरे हस्बैंड भेज रहे हैं क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुलती, मैं बड़ी कोई मस्त हो गई हूँ। और बस इसके बाद चलते हैं अंदर, घर के काम करेंगे। बाहर में आई थी माली को देखने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप काम वालियाँ आती जाएंगी, एक फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, और उनसे मैं काम करवाऊंगी और बस फिर घर बंद करके मैं वीडियो शूट कर लूँगी अपनी। क्योंकि जब मेड्स का आना जाना लगा रहता है ना, तो वीडियो फिर सही बनती ही नहीं है, ज़्यादा आना जाना हो किसी का। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। लाइक सब्सक्राइब शेयर अलग अलग चीज़ें हैं तीनों, अच्छा शेयर लाजमी किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी दबाया करें। और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा आज का ड्रेस। अच्छा, तो आपको बताना ये था कि जो ये मैं नाइट सूट्स ट्राउज़र शर्ट्स पहनती हूँ ना, ट्राउज़र शर्ट जब मैं पहनती हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं इसके ऊपर गाउन पहन लेती हूँ क्योंकि मेरे से कमीज़ शलवार संभाला ही नहीं जाता, नहीं संभलता। इतनी कोशिश करती हूँ पहनने की, यकीन करें रमज़ान के डे फर्स्ट से लेके पहनती आ रही हूँ ना, उस सारे कपड़े फालतू हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। किसी पे निशान लग जाता है, कोई फट जाता है, किसी को क्या हो जाता है, पता नहीं कमीज शलवार लोग कैसे पहन लेते हैं और कैसे संभाल लेते हैं। मुझसे नहीं संभाली जाती, क्या करूँ। फिर मुझे देखा देखी ना, फिर मेरे घर में सबकी यही रूटीन बनती जा रही है। हस्बैंड भी ऐसे ही होते ही जा रहे हैं, बच्चे भी अब आगे से ऐसे ही होते जा रहे हैं, हम सब भी ट्राउज़र शर्ट वाली होते जा रहे हैं। लेकिन कमीज शलवार भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं पहन नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश करूँ। यहाँ पे मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी और साथ ही मैंने तरावियाँ भी पढ़ ली कि नमाज़ पढ़ती हूँ तो उसी के साथ तरावियाँ भी पढ़ लेती हूँ। बस अल्लाह हिम्मत दे कि पूरे रमज़ान तक पढ़ती रहूँ। स्टार्ट तो मैंने लिया है, अब देखें आगे कब तक चलता है। तो मिकाल जो है बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था, बार बार मेरे ऊपर आ रहा था, कभी नीचे जा रहा था। लेकिन हमारे नबी भी जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनको भी बच्चे इसी तरह उनके नवासे वगैरह तंग करते थे तो वो कुछ भी नहीं कहते थे, इसीलिए मैं भी मिकाल को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हम सो गए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आज बाहर तुम्हें सहरी करवाता हूँ, तो हम बाहर चले गए थे सहरी करने। लेकिन एक बात आप लोगों को बताऊँ, सहरी करने कभी भी बाहर नहीं जाया करें, ना अफ्तारी करने, मतलब खाना खाने चले जाया करें। कभी इंसान का मूड होता है कि बाहर खाना खा ले तो वो खा ले, लेकिन सहरी और अफ्तारी अपने घर में ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज सहरी करने जब गई थी तो मेरी आदत है चाय के साथ पराठा उसी टाइम खाना, लेकिन चाय आई आते ही 10 मिनट गुजर गए थे। पराठा और चने वो पहले ले आया और ठंडा पराठा ना मैं खाती हूँ ना मेरे बच्चे खाते हैं। जैसे ही तवे से पराठा उतरता है तो हम खा लेते हैं। तो पराठा भी ठंडा हो गया था। चाय आते आते तो बस मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। मैं अपने घर की सहरी को इतना मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा, अपने घर की चाय को, अपने घर की सहरी को। मैंने कहा इसके बाद तो मेरी बस हो गई है, मैं कभी भी सहरी करने बाहर नहीं जाऊंगी। खाना खाने अगर गई भी अफ्तारी पे, मेरा दिल तो यही कहता है कि अफ्तारी में घर में करके फिर जाऊँ डिनर करने, लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं अफ्तारी भी वहीं पे कर लेंगे। तो मतलब बस समझ नहीं आ रही, अफ्तारी का अब तक नहीं पता, लेकिन सहरी करने ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट सहरी थी। अब मैं नहीं जाऊँगी इसके बाद। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब अपने घर का एक अलग ही टेस्ट होता है और सहरी का टाइम ऐसा होता है कि बंदे का मूड ऑफ हो जाता है कि कोई चीज़ एग्जैक्ट अपने टेस्ट के लिहाज से नहीं मिले। बस रात हुई, फिर हम सो गए। मैंने घर आके लस्सी बनाई थी, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी पे शेयर भी किया था। अगर आप मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी जाके इसको सब्सक्राइब भी कर लें, फॉलो भी कर लें। हूर खान के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे आपको मेरे दिन की अपडेट मिलती रहेगी। गला मेरा फुल बंद है, ज़ुकाम मुझे सख्त है, लेकिन वॉइस ओवर फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। उसके बाद सुबह होते ही यकीन करें, पहले तो मैं लेट गई थी, आधा घंटा में लेटी। लेटने के बाद मैंने कहा ओहो तुम तो बहुत ही सुस्त होती जा रही हो, उठो। मेड्स में के आने में अभी तक टाइम था, उनको मैंने 1 बजे का टाइम दिया हुआ था, 12 बज गए थे, फिर 12:30 बज गए। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह अगर मैं लेटी रही मैं और सुस्त होती जाऊँगी। और काम जब पेंडिंग होते हैं ना तो आपको एक बेचैनी सी लगने लग जाती है। मतलब पेंडिंग काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, आपको सुकून से नींद नहीं आती, कोई भी चीज़ पेंडिंग हो।
مطلب آپ کے ذہن میں وہ گھومتے رہتے ہیں. حالانکہ میں یہ کام تب کرتی ہوں جب میڈ آ جاتی ہے. تو میں نے کہا نہیں، آج میڈ نہیں ہے تو میں زیادہ اچھے طریقے سے خاموشی سے خود کر لیتی ہوں، تاکہ یہ جو میں اکیلے بیٹھ کے فضول میں لیٹی ہوں، موبائل پہ لگی ہوئی ہوں، بے فضول کام کر رہی ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا کوئی اچھا کام کر لوں اور اپنی ویڈیو بھی شوٹ کر لوں ساتھ میں. تو بس پھر میں اٹھی اور میں نے اچھی سی ڈسٹنگ کی پورے گھر کی. یقین کریں بہت اچھی ڈسٹنگ کی. ادھر جدھر میرے ہسبینڈ سو رہے تھے نا، اس کمرے میں بھی میں ٹارچ آن کر کے گئی ہوں اور ادھر بھی میں نے ڈسٹنگ کی ہے. ایک میڈ کے آنے سے پہلے ساری چیزیں میں نے ایگزیکٹ جگہ پہ رکھ دی تھی. جیسے ہی میڈ آئے گی وہ جھاڑو اور پوچھا کر لے گی. میڈس کا کام یہ نہیں ہوتا ڈسٹنگ کرنا. اگر میں نے اس کو نا ڈسٹنگ کے لیے ہائر بھی کیا تھا، لیکن وہ بالکل بھی اچھی نہیں کرتی تھی. اور بات سنیں آپ میری، کہتی ہے ہم باجی ہفتے میں 2 دفعہ ڈسٹنگ کرتے ہیں بس. میں نے کہا میری بہن، میں تو صبح بھی ڈسٹنگ کرتی ہوں، رات کو بھی. مطلب صبح میں یہ ہوتا ہے کہ میں اچھی سی ایک ڈسٹنگ کر لیتی ہوں، لیکن رات میں ہلکا پھلکا ہاتھ میں لگا لیتی ہوں، کہیں پہ کوئی چیز گری ہوتی ہے، کچھ ہوا ہوتا ہے. لیکن اچھی ڈسٹنگ صبح میں ایک دفعہ تو لازمی ہوتی ہے دن میں. ہفتوں تو مطلب میں تو وہ ویکلی والا کام کرتی ہوں. میں نے کہا نہیں، میں اس طرح نہیں کرواتی، کیونکہ انہوں نے 1000 گھروں میں جانا ہوتا ہے. اگر ایک ہی گھر میں یہ میری طرح کی ڈسٹنگ لے کے بیٹھ گئی تو پھر تو ان کا کام ہو گیا. تو بس پھر میں نے کہا ڈسٹنگ میں خود کرتی ہوں. جب مصطفیٰ بھی تھا تب بھی ڈسٹنگ میں خود ہی کرتی تھی. بہت گندی ڈسٹنگ کرتا تھا وہ بھی، بہت زیادہ ڈنڈی مارتا تھا. بس اتنے میں بچے آ گئے گھر. بچوں کے گھر آتے ہی باتیں شروع ہو گئی ان کی اور میری آپس کی گپ شپ شروع ہو گئی کہ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اچھا، جب ہم ڈسٹنگ کرتے ہیں نا، چیزوں پہ کتنی نظر جاتی ہے نا. جیسے اب یہ فون میں نے اٹھایا، حالانکہ میں اس کو ڈیلی صاف کرتی ہوں، لیکن آج یہ تھا نا کہ میرا ذہن ٹوٹلی ڈسٹنگ کی طرف تھا. میڈ نہیں تھی، اس کو چیک نہیں کر رہی تھی، تو بہت اچھا کام ہو گیا تھا. میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ رمضان میں بھی آپ نے بالکل سست نہیں ہونا، نہ ہی یہ سوچنا ہے کہ بھئی روزہ ہے تو ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں، سوئے رہیں، سست رہیں. اگر آپ اپنے کام ٹائم پہ کریں گے نا، یقین کریں آپ کو افطاری کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جب میں اس کام وغیرہ سے فارغ ہوئی، میں نے عصر کی نماز جب پڑھی، میں حیران ہوگی. میں نے کہا ٹائم اتنی جلدی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. تو گھر میں بہت ہی خاموشی سی تھی. حالانکہ میرا دل تھا کہ میں ایک میک اپ کی ویڈیو بناؤں، لیکن بس گھر کے کاموں نے اجازت ہی کچھ نہیں دی. گھر نیٹ اینڈ اس کے بعد میں نے کہا صوفے بھی جھاڑ ہی لیتی ہوں. ابھی اس کے بالکل آنے کا ٹائم، اینڈ ٹائم ہو گیا تھا اس کے آنے کا. اور بچوں کا آج جو تھا، حذیفہ کا اور مکال کا روزہ بھی نہیں تھا. مکال تو ایسے روزہ رکھتا بھی نہیں ہے، تو حذیفہ کا آج روزہ نہیں تھا. میں نے کہا میں حذیفہ کے لیے ناشتہ بنا لیتی ہوں ساتھ میں. پھر میڈ کا بھی نہیں تھا، اس نے کہا باجی میرا بھی نہیں ہے. میں نے اس کے لیے بھی پراٹھا بنایا. لیکن میں اپنے آپ کو ایکٹیو بہت اچھا فیل کرتی ہوں، بہت زیادہ ایکٹیو جب ہوتی ہوں نا. یہ مولوی صاحب کے لیے میں دروازہ چیک کر رہی تھی کہ کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا. پہلے مولوی صاحب کو میں اوپر بٹھاتی تھی، لیکن اب میں نے سوچا کہ نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہی بٹھانا چاہیے. اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے بچوں کو، کسی کے ساتھ بھی، چاہے کوئی بھی ہو، اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے. مطلب مولوی صاحب کو پھر اسی لیے میں نے کہا آج کے بعد میں نیچے بٹھاؤں گی، تاکہ میں سامنے دیکھتی رہوں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بچے. اور ساتھ میں اپنا سپارہ بھی پڑھ لیا کروں گی جب جس ٹائم مولوی صاحب آئیں گے. تو گلے سے آپ سے آواز بہت زیادہ خراب آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، تو اس کے لیے سوری. اچھا، تو اس کے بعد پراٹھے بنا لیتے ہیں. آٹا گندھا ہوا پڑا تھا، 3 پراٹھے میں نے بنا لیے، حذیفہ کا، مکال کا اور میڈ کا. یہ تینوں اپنا ناشتہ کر لیں گے اچھا سا. اور آج افطاری میں کیا بناؤں گی، سوچنے کی بات ہے. آج میں نے افطاری کا مینیو، اتنا مشکل ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، اتنا مشکل. آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے یا نہیں لگتا. بس پھر میں نے ہسبینڈ سے پوچھا آج افطاری میں کیا بنانا ہے. ہسبینڈ نے کہا کچھ بھی بنا لو. میں نے کہا یہ آپشن ان کو دی. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. میں نے کہا ایک تو بولتے ہیں خود ہی بنا لو، اور اوپر سے کہتے ہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. بس پھر آخر کرتے کرتے کل کا یقین کریں، وہ جو نہاری بنائی تھی نا، وہ بھی کسی نے نہیں کھائی. وہ بھی میں نے ساتھ انکل کو ڈال کے دے دی تھی. اور آج بالکل کھانے کا موڈ ہی نہیں تھا. اور جب میڈ گھر میں آ جائے نا، تو بس کیمرے کا تو کھانا خراب ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ آتی ہیں میں کیمرہ بس ہٹا دیتی ہوں، کیونکہ چلتے پھرتے کتنی دفعہ میرا موبائل گرا دیتی ہیں. ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر ہوتی ہیں. تو اس نے صفائی وغیرہ کر لی تھی کچن والی نے، کچن نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا. کل کپڑے دھلنے ہیں. مطلب یہ کام جو ہوتے ہیں نا گھر کے، مل جل کے ہوتے ہیں. کبھی بھی اکیلے بندے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ گھر کو پراپر مینیج کرنا چاہتے ہیں. ہاں، اگر سرسری کام کریں، ڈیلی کریں، تو وہ تو ایک ہی بندہ کر سکتا ہے کہ روز جھاڑو پوچھا کر لیا. لیکن اب دیکھیں میرے ایکسٹرا کام کتنے ہو جاتے ہیں. ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے، کپڑوں کی الماریاں بچوں کی صحیح کرنی ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز بیک کرنی ہوتی ہے. تو مطلب ایک پورا پراپر سسٹم ہوتا ہے. جیسے لانڈری کا ایک الگ ہی سیاپا ہوتا ہے،
لانڈری والا ایک الگ ہی بندہ ہونا چاہیے جو کپڑے دھوئے اور استری کرے صرف، کیونکہ وہ ایک الگ ہی کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب آ گئے تھے، اور مولوی صاحب کے ساتھ میں نے بھی بچوں کے ساتھ 2 سپارے ختم کر لیے تھے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ سے۔ پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد میں کچن میں آ گئی، کیونکہ کافی زیادہ کام جو ہوتا ہے نا صبح میں ہو ہی جاتا ہے کوکنگ کا بھی، اور آج اتنا خاص میرا موڈ نہیں تھا بنانے کا۔ میں نے کہا تھا آج میں بنا لیتی ہوں کریم سیلیڈ بناؤں، سوری فروٹ کریم چاٹ بناؤں گی۔ رمضان سے پہلے نا یہ فروٹ چاٹ اتنے مزے کا لگتا تھا، بچوں کو بھی انتظار تھا کب رمضان آئے گا ہم فروٹ چاٹ بنائیں گے، مجھے بھی انتظار تھا۔ میں نے کہا وہ بہت مزے کا لگتا ہے نا فروٹ چاٹ، بچے بھی کہہ رہے تھے ہاں بہت مزے کا لگتا ہے، تو میں نے کہا چلے بناتی ہوں میں فروٹ چاٹ، اور فروٹ لے کے نہیں جانا نیچے ادھر ہی کرنا، اور بس پھر فروٹ چاٹ میں نے بنا لیا۔ اور اس کے بعد جی فروٹ چاٹ پیسے تو فروٹ بچے کٹ کرتے تھے، لیکن آج میں نے بچوں سے نہیں کٹوایا، فروٹ چاٹ میں کٹ کر دوں گی آج، میں نے کہا میں خود ہی کٹنگ کر لیتی ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ کام تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے سبزیاں وغیرہ تو میں نے کٹ کر کے فریج میں آلریڈی رکھی ہی ہوتی ہیں، تو فروٹ کاٹوں گی اور اس کے اندر ڈال دوں گی۔ کیا ڈالوں گی فروٹ میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اگر اس کے اندر ہوتا مینگو اوئے ہوئے ہوئے مزہ آ جاتا اس کا تو، لیکن مینگو کا آپ کو پتہ ہے سیزن ہی نہیں ہے، تو اس لیے بس سیب کیلا، اور فروٹ چاٹ میں جو ہے خربوزہ وغیرہ نہیں ڈلتا کریم فروٹ چاٹ میں، کیونکہ خربوزہ پانی چھوڑ دیتا ہے، نہ اس میں وہ ڈلتا ہے کیا کہتے ہیں کیوی، کیوی بھی نہیں ڈلتی، نہ مالٹا ڈلتی، مطلب یہ فروٹ میرے فریج میں پڑے تھے اس لیے مجھے یاد ہے، خربوزہ کیوی اور مالٹا وہ اس میں نہیں ڈلتا، وہ سیپریٹ اگر آپ فروٹ چاٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ڈالا جائے گا کریم فروٹ چاٹ میں جائے گا بنانا، سیب، اور چلا جائے گا کیا جائے گا کھجور، کریم چلی جائے گی، کنڈینس ملک چلا جائے گا، اور بسکٹ چلا جائے گا۔ بسکٹ میں نے اس میں کینڈی بسکٹ لازمی ڈالا کریں، بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ کریم کے ساتھ میں نے تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کیا تاکہ ایک اچھا سا فلیور آئے، بہت زیادہ تھک کریم نہیں ہو، اچھا مطلب اچھی لگی تھی۔ اس کے علاوہ فروٹ کوکٹیل بھی ڈال سکتے ہیں، میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں آج کل فروٹ کوکٹیل سے کیا مسئلہ ہوا ہے، اس لیے میں فروٹ کوکٹیل نہیں ڈال رہی۔ اور اب آ جاتے ہیں نوڈلز کی طرف۔ نوڈلز کے لیے میں نے تھوڑے سے پیاز براؤن کی، نوڈلز تو ایسی ریسپی ہے کہ ہر بندے کو ہی آتے ہوں گے، لیکن اس ریسپی سے آپ لازمی بنانا۔ اچھا پھر اس کے اندر ڈالے چکن، بلیک پیپر، نمک، بس یہ چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے، اس کے اوپر ڈال دیں گے نوڈلز، کیچپ وغیرہ بالکل بھی نہیں ایڈ کیا کریں۔ اچھا گاجر ڈالوں گی اور شملہ مرچ ڈالوں گی ویجیٹیبلز میں، گاجر میں نے آلریڈی کٹنگ کروا کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ ایک الگ ہی کام ہو جاتا ہے پھر ان کا۔ پھر اس کے اندر ڈال دیں گے نوڈلز، پھر اس کے اوپر چلا جائے گا سراچا سوس، سویا سوس اور چلی سوس، اور یہ تینوں سوس ڈال کے، اور چینی 1 چمچ، یہ ڈال کے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی۔ مکس کر کے اس کو پھر میں لگا دوں گی دم پہ۔ سرکہ میں نہیں ڈالتی، بہت کم اگر ڈالوں بھی تو مجھے نہیں سرکے کا ٹیسٹ اچھا لگتا، اگر آپ لوگوں کو پسند ہے آپ لوگ ڈال دینا۔ بلیک پیپر اور نمک صرف میں ڈالتی ہوں، اور کوئی چیز اس میں نہیں جاتی، لیکن اتنے مزے کے بنتے ہیں نا یقین کریں۔ پتہ نہیں یہ نوڈلز کا ڈبہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیا نام تھا اس کا، اس کے نوڈلز بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے فریش نوڈلز بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ بتانا آپ لوگوں نے افطاری میں کیا بنایا ہے۔ جب تھوڑا بہت اس کو بھون لیں گے پھر اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم گرین آنین، گرین پیاز تو میجک ہے یقین کریں، نوڈلز کے اندر ایک دم ہی فلیور چینج کر دیتا ہے۔ اور گلا تو میرا اتنا خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، لیکن طبیعت ٹھیک ہے، گلا خراب ہے اور زکام بھی بہت زیادہ، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ آج میں نے نا سوچا کچھ الگ طریقے سے چپس بنا لیتی ہوں، پکوڑے، آنکھیں میری کھل ہی نہیں رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈالیں گے پیاز، پھر ڈالیں گے آلو پتلے پتلے کاٹ کے، شکر ہے آج ہیلپر موجود تھی تو وہ مجھے کٹنگ کر کے دے رہی تھی، کیونکہ اتنے آلو پتلے پتلے میں تو نہیں کاٹ سکتی۔ پھر اس کے بعد ڈالا اس کے اندر زیرہ، پھر تھوڑا سا پانی، نمک مرچ، زیرہ لازمی ڈالا کریں، اچھا فلیور دیتا ہے، دھنیا بھی ڈالا کریں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے آج دھنیا نہیں ڈالا تھا۔ اچھا ان سب کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے، مکس کرنے کے بعد اور مجھے یہ کم لگ رہا تھا بیسن بہت زیادہ نہیں ڈالنا، نارمل ہی ڈال دینا۔ پھر دوسری طرف آئل گرم ہونے کے لیے رکھ لیا تھا، اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں مکسر اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور بنتے جائیں گے۔ یقین کریں پکوڑے کھا کھا کے ہم خود پکوڑے بن گئے، دل بھر گیا پکوڑوں سے، بس ایک لیمٹ ہوتی ہے نا کھانے کی، ابھی تک پورا رمضان پڑا ہوا ہے اور ابھی ہمارا دل پکوڑوں اور سموسوں سے بھر گیا۔ یہ رہی پکوڑوں کا کچھ فائنل لک، بہت ہی مزے کا تھا۔ اور منت کو میں نے کہا تھا تم دسترخوان پہ ہی نا نوڈلز کی پکچر لے لو، منت تو اتنے گندی پکچر لے لیتی ہے قسم سے، سمجھ ہی نہیں آتی نا، مجھے اتنا غصہ بھی اس پہ آتا ہے، میں اس لیے نا
یوٹیوب کے کام کا کسی کو بھی نہیں بولتی، یہ میں خود کرتی ہوں، کیونکہ کسی کا کیا پتا. اب ایڈیٹنگ میں خود اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، مجھے پتا ہے میں نے کس طریقے سے ایڈٹ کرنی ہے. اچھا نوڈلس کی آپ کو فائنل شکل میں دکھاتی ہوں. منت یہ تصویر فلٹر میں لی تھی. اس کے بعد ہم افطاری کریں گے. چاہوں گی آپ سے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.